तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सन 2050 में मशीन बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी होगी और बहुत से इंसानी काम को मशीन कर रही होगी। आज के इस दौर में बड़ी तेजी के साथ इंसानी कामों को मशीन रिप्लेस कर रही है। इंसान में कौन सी ऐसी खूबियाँ होनी चाहिए, कौन से ऐसे हुनर होने चाहिए कि वो अपनी शनाख्त को बरकरार रखे। आप नौजवान हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, तो तालीम तो बहुत से लोग हासिल कर रहे हैं। दुनिया में शराब खानदगी बहुत बढ़ गया है। जो तालीम आप हासिल कर रहे हैं, क्या वो आपको ज़माने के काबिल बना रही है, नहीं बना रही? ये अहम सवाल है। दो चीजें याद रखिएगा। पहली बात ये कि आज दुनिया में नॉइज़, शोर बहुत ज्यादा है। हर बंदा अपनी राय देना, इसको बड़ी कॉफियत देता है। आपने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद अब कहाँ जाना है? मैंने मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आईटी, हर बंदे की अपनी एक आवाज होगी। आप घर से बाहर निकलते हैं, बोर्ड के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर, एडवर्टाइजमेंट, कभी होटल की, कभी कंपनी की लिखी हुई मौजूद है। कितनी तनख्वाह मिल जाएगी, फलां कंपनी हो जाएगा, बहुत शोर है। तो ये डिसाइड करना कि मैंने किस बात को सुनना है और किस बात को नहीं सुनना, ये हुनर है। स्विच ऑफ, जिस तरह ये स्विच लगा हुआ है पंखे का, अगर आप इसके स्विच को ऑफ कर देंगे तो पंखा चलना बंद हो जाएगा। इसी तरह का स्विच इंसान के कान के अंदर भी होना चाहिए। हर आदमी की बात को नहीं सुनना। स्विच ऑफ, क्योंकि बात कान के अंदर अगर चली गई ना, वो जगह बनाएगी अपना। ये भूल जाए आप कि आप उस बात को इग्नोर कर लेंगे, तो दिमाग के अंदर जाके घूमेगी, आपके मसाइल पैदा करेगी। जो काम आप कर रहे हैं उससे गुमराह करेगी आपको, और आप परेशान हो जाएंगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है। ये हमारा अकल अकीदा है ना। हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अटल अकीदा है। इसके बावजूद किसी कादियानी से या किसी ऐसे बंदे से जो नबी नहीं मानता, उसकी बात नहीं सुननी। यानी अगर कोई ये कहे कि ठीक है हुजूर आखिरी नबी है, तुम अपने आप को नबी कह रहे हो तो दलील दो, ये दलील मांगने वाला भी काफिर हो जाएगा। तुमने एक्सपेक्ट कैसे किया कि नबी कोई और आ सकता है? नबी तो दलील मांग रहे हो, तुमने तो बात ही नहीं सुननी। डस्टबिन होता है, उसमें हर बंदा अपने हिसाब से कोई थूक फेंक रहा है, कोई कागज फेंक रहा है, कोई टिश्यू फेंक रहा है। दिमाग को डस्टबिन नहीं बनाना कि जो आए उसका दिल किया फेंक के चला जाए। तो क्यों? तो पहली बात जो मैंने आपसे की कि नॉइज बहुत ज्यादा है, शोर बहुत ज्यादा है। उस शोर के अंदर आपने तय करना है कि कौन सी बात, किस बंदे की बात सुननी है और किसकी नहीं सुननी। देखिए, मैंने अपनी जिंदगी की मंजिल बनाई, वो मंजिल है। उस मंजिल पर जाने के लिए एक रास्ता है। अब उस रास्ते पे जाने से पहले मैं किसी रहनुमा को ढूंढता हूँ कि मुझे बताओ ये रास्ता कैसा है, कहाँ खड्डे हैं, कहाँ स्पीड ब्रेकर है, कहाँ बाग है, कहाँ गुलू गुलजार है। जो बंदा उस रास्ते पे जा चुका उसी से पूछूंगा। और वो कौन है? मेरे माँ बाप, मेरे अच्छे उस्ताद जो मुझसे प्यार करते हैं। हर जगह पर तजर्बा करना अच्छा नहीं होता, पूछ लेना चाहिए।
کیونکہ کبھی کبھار رستہ کس طرف والا ٹھیک ہے یہ بھی تو نہیں پتا ہوتا نا. جانا سیدھے ہاتھ تھا, آپ الٹے ہاتھ چلے گئے, اور 2 میل بعد جا کے آپ کو کسی نے بتایا وہ پاگل سیدھے ہاتھ جانا تھا. اب آپ کو 2 میل ایکسٹرا چلنا بھی پڑے گا, پھر دوبارہ سے آپ سفر شروع کریں گے. So ask, try to ask. This is very important. خالی آنکھیں بند کر کے محنت کرنے سے کامیابی نہیں ملتی. ہارڈ ورکنگ از ناٹ the key to success. سخت محنت جیت کی گارنٹی نہیں ہے. یہ جھوٹا کانسیپٹ ہے کہ سخت محنت کرو جیت جاؤ گے. بہت سے لوگ سخت محنت کرتے ہیں نہیں جیتتے. بڑے پڑھے لکھے بن جاؤ جیت جاؤ گے. بڑے پڑھے لکھوں کو میں جانتا ہوں نہیں جیت سکے وہ زندگی میں. تجربہ کار بن جاؤ جیت تمہارے قدم چومے گی. ان چیزوں کو جیت میں ٹرانسلیٹ کرنا یہ سب سے بڑا ہنر ہے. یہ سیکھو. بچپن میں چھوٹا تھا نا, مجھے کہتے تھے پڑھو زیادہ محنت کرو. اس وقت زیادہ محنت ٹھیک تھی, سارے محنت کرتے تھے. اب جب میں اس عمر میں آ گیا ہوں تو سارے سخت محنت کر رہے ہیں. جیتے گا کون؟ جس کو سخت محنت کو جیت میں بدلنا آتا ہے. یہ طریقہ ہے. ایک بندہ لگا ہوا صبح سے درخت کاٹ رہا ہے, دوسرا پاس سے گزرا دیکھ رہا تھا درخت کاٹ رہا ہے, رات کو دوبارہ آیا وہ بھی تک درخت کاٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا, کلاڑی کو تیز کر لے. کہتا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. محنت کر رہا ہے جیت نہیں رہا. It's an art to whom you should listen, what you should do. Break your goals into small goals. اپنے لمبے گول کو اسمال گولز میں تقسیم کرنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر فیڈ بیک لینا, کتاب پڑھنا, دوبارہ سے رستے کو ری راؤٹ کرنا. جس طرح گوگل کے رستے پر آپ آ رہے ہوتے ہیں, پھر آپ مڑ جاتے ہیں, گوگل ری راؤٹ کرتا ہے کہ یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے, اس طرف سے جاؤ. رستے بدلنے چاہیے. موڑ آ جاتا ہے, رکاوٹ آ جاتی ہے, کیونکہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ جب مشکل آتی ہے تب اس کا ذہن زیادہ کام کرتا ہے. اگر اسی طرح چلتے رہیں گے تو وہی چیز رہے گی. مشکل آ گئی, اب آپ رک جائیں گے, آپ کا دماغ آپ کو آپشنز دے گا, اور ان آپشنز کے اوپر پھر آپ سوچیں گے, کلیور بنیں گے, اپرچونٹیز آئیں گی. اور دوسری بات, پہلی تو بات میں نے آپ کو عرض کی کہ یو نیڈ ٹو سیلیکٹ دا وائس. آواز کو چننا ہے, کس آواز کو میں نے فالو کرنا ہے. بعض لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, بعض انجینئر بننا چاہتے ہیں. تو جب تک میٹرک ہو نہیں جاتا ہر مضمون کی اہمیت ہے. اردو مجھے اچھی نہیں لگتی, انگلش اچھی لگتی ہے, بایولوجی اچھی نہیں لگتی, فزکس اچھی لگتی ہے, یہ جملے اپنے ذہن سے نکال دیں. انٹر تک ان جملوں کی گنجائش نہیں ہے. ہر سبجیکٹ امپورٹنٹ ہے. ہاں دنیا پوری میں اسپیشلائزیشن کا دور ہے. ماہر آپ نے ایک میں بننا ہے, لیکن اس ماہر بننے تک ہر مضمون کو چکھنا ضرور ہے. میرا مینپور اور کوٹلی میں بیان تھا. لاہور سے 15 گھنٹے کا سفر ہے, 10 گھنٹے کا پہنچا کے وہ گزر کر گیا تھا. اساتذہ کی ٹریننگ تھی اور ٹیچرس ڈے بھی تھا. وہاں پر بیان کرتے کرتے مجھے میٹرک میں جو اردو کے مضامین میں نے پڑھے تھے نا, مرکہ اردو میں, وہ مجھے یاد آ رہے ہیں. پتہ نہیں کب میٹرک کیا ہوگا میں نے. محنت رائے گا نہیں جاتی. یہ دماغ بڑی زبردست مشین ہے, سب کچھ اسٹور رکھتی ہے, اور اسٹور کرنے کا بھی انداز اس کا عجیب سا ہے. یادداشت کی سائنس بڑی عجیب ہے. پچھلے منگل کو آپ نے دوپہر کو کیا کھایا تھا پتا ہے؟ نہیں پتا ہوگا, نہیں پتا, مجھے بھی نہیں پتا, نہیں یاد رہا. پچھلے منگل کو دوپہر کا سالن کھایا تھا, نہیں پتا. لیکن تیسری جماعت میں جو آپ کو پہلا انعام ملا تھا فرسٹ آنے پر, وہ یاد ہوگا آپ کو. منظر بھی یاد ہوگا, کس طرح سب کے سامنے تالیاں بجی تھیں, مجھے انعام ملا تھا. وہ آج سے 15 سال پہلے کی بات یاد ہے, پچھلے منگل کی یاد نہیں ہے. کیوں؟ وہ انوکھی بات تھی, اور دماغ ہر انوکھی بات کو الگ کمرے میں اسٹور کرتا
रखा है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ मेमोरी। सो पे अटेंशन टू द वॉइस। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपने किसकी आवाज को सुनना है। आपको मना नहीं कर रहे अपने उस्ताद की आवाज को सुने, आपको आइंस्टाइन की आवाज को भी सुनना है। उसने एक साल में 4 थीरीज 4 लॉज दिए। वन ऑफ द मोस्ट शाइनिंग साइंटिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड। न्यूटन की बात को भी आपने सुनना है, साइंटिस्ट की बात को भी सुनना है, अपने जो बॉस होंगे उनकी बात को भी सुनना है, लेकिन ये अपने दिल में लिख लें कि जिस आवाज को सबसे ज्यादा अहमियत देनी है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा है। जहां भी चले जाए, जो भी मुल्क और जो कुछ भी आप पढ़े, हतमी फाइनल और अटल राय और हुक्म वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा। अब स्वीडन चले गए पढ़ाई के लिए, स्वीडन गए पढ़ने के लिए, खाना तो खाना है ना, पानी तो पीना है, जिंदा रहने के लिए, सोना है, चलना है, ये सारे काम अपने नबी की हदायत पे करते हैं। दुनिया में 7.5 अरब लोग खाना खाते हैं, हर एक के खाने का अंदाज मुख्तलिफ है। आपका अंदाज वो होना चाहिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज है। दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा रेसिपीज हैं, आज यूट्यूब भरी पड़ी है, मिलियन लाइक्स है रेसिपीज के, लेकिन हुजूर ने क्या रेसिपीज बताई है? वो खाने देखो, कभी सोचा है आपने आज तक कि मैं देखो तो सही मेरे हुजूर को कौन से खाने पसंद है? जब किसी से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो क्या उसकी अदाओं से प्यार नहीं होता? उसकी चाल से, उसकी आंखों से, उसकी एक एक अदा से इश्क हो जाता है, उसका जिक्र और मजा नहीं आता, दिल नहीं करता उसका जिक्र तवील होता चला जाओ और मैं सुनता चला जाऊं। अब ये ना कहना कि उनकी जात तो बहुत 1400 साल पहले की बात कर रहे हैं आप, तो पता नहीं है। यही तो कमाल है, एक एक जुज पता है। वो ठीक थी, इतना खराब हुआ। अनार, 2 अहदीस है, फरमाया दुनिया का कोई अनार ऐसा नहीं जिसमें जन्नत का दाना ना हो। बहुत मकनी है। हुजूर को बकरी की दस्ती का गोश्त बहुत पसंद था। कद्दू जी हुजूर को फेवरेट सब्जी थी। सब्जियों के बारे में फजाइल आए। जौ हुजूर को बड़ी पसंद थी। कि जितने आपके मसाइल है ना, गजाइयत नहीं मिल रही, बच्चा कमजोर हो गया, सारा कुछ हो गया, इन सब का इलाज इस पर मौजूद है। वैसे कई होंगे तो मैंने टॉकिंग और वीडियोस बनाई नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। सुने आप, मैं हैरान रह जाता हूँ कि जब उन रेत के उठते थे बगोलों में ऊँटों पे सफ़र होता था, और उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई, आज साइंस उसको प्रूव करती है, अंदर जाती है। हिकमत का, फवायद का कितना बड़ा काम और इतना बड़ा सकीना नजर आता है। वो 63 साल जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के हैं, वो दी बेस्ट 63 साल है। अब हमने उसको कॉपी पेस्ट करना है। वो दी बेस्ट हो गए, कॉपी पेस्ट, सारी अदाओं को रिवाइज करना है और उनके ऊपर रहनुमाई लेके आगे चलना है। आप किसी मुल्क में चले गए, आपने आराम करना है, तो नींद किस तरह लेनी है? दुआ पढ़े सोने से पहले की। हुजूर का सोने का अंदाज क्या था वो सीखें, और सीखने के बाद उस अंदाज से जब सोएंगे तो सोना भी इबादत बन जाएगी। और दूसरी बात, 3 अल्फाज होते हैं हमारी जिंदगी में, एक लर्न, अनलर्न और रीलर्न। लर्न, अनलर्न और रीलर्न। क्या सीखना है और माजी में क्या सीखा था वो भुलाना है, और माजी में अगर कोई बात भूल गए थे तो उसको दोबारा याद करना है। These 3 things are important. लर्न, क्या सीखूं मैं, क्योंकि इन बहुत ज्यादा है। नॉलेज इज पावर, ये एक स्टेटमेंट थी जो बेकर ने कही थी। इसका मतलब ये नहीं इल्म ताकत है, इसका मतलब है कि इल्म ताकतवर लोगों के पास है। यूनिवर्सिटी में सिर्फ पैसे वाले जान सकते हैं, और ताकतवर लोगों की लाइब्रेरी में रसाई थी। अब ऐसा नहीं है। अब दिमाग के ऑपरेशन से लेके हेलीकॉप्टर बनाने तक सारी वीडियोस वो यूट्यूब पर पड़ी हुई है। क्या सीखना है?
سب سے بڑی نحوست وہ ادھورا علم ہے. یاد رکھیں بیٹا, آپ اٹھوا گا, آپ اگلا, ہاں ادھر آ جاؤ, یہ اس کے ساتھ آ جاؤ, وہ ادھر آ. ادھورا علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ آج ہم ایک کتاب پڑھتے ہیں اور اس کتاب کو پڑھتے وقت ہم پوری کتاب کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہم نے کس انداز سے کتاب کو پڑھنا ہے, لیکن اس کے مقابلے میں سوشل میڈیا پہ کلپ آ جاتا ہے صرف 2 منٹ کا. 2 منٹ کا کلپ سنتے ہیں, بات کلیئر نہیں ہوتی. وہ ادھورا علم کاٹتے ہے, آپ کو انفارمیشن پوری نہیں دے رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ میں تجھ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع بخش ہے. حضور دعا مانگ رہے ہیں نفع بخش علم کی, اور اس حدیث کی تشریح کی داتا صاحب نے کشف الموجود کے اندر. داتا صاحب کہتے ہیں میں نے سارے علوم کو دیکھا, دنیا میں علم بہت زیادہ ہے. انجینئرنگ اس وقت 100 برانچز ہے, میڈیکل سائنس 50 برانچز ہے, انیٹمی ہے, بائیو کیمسٹری ہے, کامرس جدید ترین ہوتی چلی جا رہی ہے, اور پھر یہ آئی ٹی جو آ گئی ہے اس نے کتنا وسیع تنوع کر لیا. مجھے بتائیں کیا ایک آدمی سارے علوم کے اندر ماہر ہو سکتا ہے؟ مجھے تو نہیں ملا. 20 سال ہو گئے, پورے پاکستان کی ہر بڑی یونیورسٹی میں بیان کر کے آ گیا ہوں میں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے ملا ہوں. کوئی ایک بندہ مجھے ایسا نہیں ملا جو کہ میں انجینئر بھی ہوں اور ڈاکٹر بھی ہوں, مجھے نہیں ملا آج تک. بلکہ ڈاکٹر کے پاس میں گیا, میرے بڑے اچھے جاننے والے ہیں اور پاکستان کا ماہر ترین ڈاکٹر ہوگا, وہ ہر کلاس میں فرسٹ, کئی میں گولڈ میڈلسٹ. میرا دوست بھی ہے. میں نے اسے کہا کہ میرے کوئی دانے نکل آئے, کوئی دوائی بتائے. کہتے ہیں سلمان بھائی میں نا گردے کا ڈاکٹر ہوں, آپ کسی اسکن کے ڈاکٹر کے پاس جائیں. حالانکہ مجھے پتا ہے وہ بتا سکتا تھا, لیکن اس نے کہا میں گردے میں ہوں, 6 سال گردے کے میرے دوبارہ ہوں, اسپیشلائزیشن کرنی ہے. بٹ اتنے علوم میں سے کون سا علم آپ چنیں گے جو میرے لیے فائدہ مند ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے داؤد مجھ سے یہ پوچھ کہ نفع بخش علم کیا ہے. عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ بتا نفع بخش علم کیا ہے, بینیفیشل نالج. اللہ فرماتا ہے وہ علم جو تجھے میری ذات کے قریب کر دے وہ نفع بخش علم ہے. آپ کا علم آپ کو اللہ کے قریب کر رہا ہے؟ فیصلہ کریں. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, آکسفورڈ ہے, دنیا کے کتنے بڑے بڑے سلیبس ہے. میں کسی پہ انکار نہیں کرتا, میں نے خود سی اور ایم بی اے کیا ہے آپ کی یونیورسٹیوں سے, میں کیسے انکار کر سکتا ہوں. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ پورے سی اے میں میرے استاد نے کبھی آ کر مجھے یہ نہیں کہا کہ بھائی سود کی یہ مذمت ہے اور غسل اور وضو کے یہ طریقے ہیں. ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس, آگے پیپر کھڑے ہوتے تھے, سلیبس اتنا لمبا ہوتا تھا. نفع بخش علم. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سارے علوم کو دیکھا, پھر میں نے طے کیا کہ میں نے یہ علم حاصل کرنا ہے کیونکہ میں سارے علم سیکھ نہیں سکتا. حالانکہ وہ داتا صاحب ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اپنی کرامت سے بھی سیکھ سکتے ہیں, لیکن انہوں نے ہمیں سکھایا کہ سارے علوم تم نہیں سیکھ سکتے, وہ علم سیکھو جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اب آپ مطلب اس کو ڈھونڈنا شروع کریں کہ جی میڈیکل سائنس اللہ کے قریب نہیں لے کے جا سکتی. کیسے نہیں لے کے جا سکتی؟ گھامڑ ترین ہے وہ ڈاکٹر جو میڈیکل سائنس پڑھ رہا اللہ کے قریب نہیں ہو رہا, اس کو پتہ نہیں چل رہا کیسی انجینئرنگ ہے یہ. 37 کھرب خلیاں آپ کے, اور جب آپ سانس لیتے ہیں عجیب سا میکینزم نہیں ہے, گندی گیس خود بخود باہر آ جاتی ہے, اچھی گیس پھیپھڑے میں چلی جاتی ہے. وہ گیس سے خاص طریقے سے آپ کے خون میں ابزارب ہوتی ہے, اور 37 کھرب خلیوں تک اس گیس تک پہنچنا ہے. سیکنڈوں میں نہیں پہنچ رہی, خلیاں مرنا شروع ہو جائیں گے. کوئی بیٹری, کوئی یو پی ایس, کوئی بجلی دیکھی آپ نے جس میں کوئی میٹر لگا ہو نہیں ہے دینا, لیکن یہ دل رکھ رہا ہے. 1 منٹ میں 80 بار اس میں رکھنا ہے. گندا خون باہر کرنا ہے, اچھا خون اندر کرنا ہے. بنا کے دکھاؤ کوئی ایسا پمپ. ایک بندہ جو 80 سال کا ہو کے مرے نا, اس کا دل مرنے سے پہلے 3 ارب مرتبہ دھڑک چکا ہوتا ہے. کوئی پمپ اتنا وائبل بنا کے دکھاؤ. انسان کے گردے روزانہ کم از کم 150 بار خون کو فلٹر کر رہے ہیں. ڈاکٹر یہ سارا کچھ دیکھ کے سمجھ نہیں رہا یہ کس سے کاریگری کی ہے. یہ دیکھو یہ میری آنکھ ہے, میں ادھر ہاتھ مار رہا ہوں, کچھ نہیں ہو رہا میری آنکھ کو. یہ جو نقشہ بنا ہے اتنا پیارا, یہ کس نے بنایا؟
یہ ہاتھ ہے، 2 اونٹ ہیں، ایسے کر لو مکہ بنا لو دعا کے لیے، پیالہ بنا لو پینے کے لیے، ایسے کر لو پین پکڑنے کے لیے. کس نے بنایا ہے؟ یہ دماغ ہے. 2.5 گیگا بائٹس اس کی میموری ہے. 300 سال تک ٹی وی چلتا رہے، جو کچھ ٹی وی کے اوپر آئے گا اس دماغ میں اس سے 50 گنا اور آ سکتا ہے. آپ کا موبائل فون 100 میگا پکسل کے اوپر ورک کرتا ہے، یہ آپ 667 میگا پکسل کے اوپر دیکھ لیتی ہے. آپ کی زبان کم از کم 3 کروڑ مختلف ذائقے محسوس کر سکتی ہے. تو کیا میڈیکل سائنس آپ کو اللہ کے قریب نہیں لے کے جا رہی؟ چھوڑا کہتے ہیں بہت بڑا پہاڑ ہے، سکندر اعظم کی فوجیں جب آئی تھی نا تو گھوڑے کچھ نکل کر پہاڑ کو چاٹنے لگے. اب دور ایسا تھا، میٹلرجیکل انجینئرنگ اور کام کرنی تو نہیں تھی. بہرحال فوجیوں نے نوٹ کیا کہ اتنے پہاڑوں کو تو نہیں چاٹ رہے، کسی کو بھی چاٹ رہے. چھوٹا کی کام دریافت ہو گئی. قیامت تک نمک نکلتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا. اتنا نمک ہے. کوئی انسان ایک جگہ پہ اتنا نمک اکٹھا کر سکتا ہے؟ آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، آپ حیران رہ جائیں. نصاب کیا ہے بتا زکات کا؟ کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولے سونا. آپ کو پتا سونا اور چاندی زمین میں اسی مقدار میں موجود ہے، یہی مقدار ہے. سونے کی برف. میرا یونیورسٹی لاہور کے اندر نا بیان تھا، کوئی اس کمپٹیشن میں میں جج کیا تھا وہاں پہ. تو جج کے بعد میں نے تھوڑا سا انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کو اور ان کے اساتذہ میں میٹلرجیکل انجینئرنگ والی سائنس پر بیان کرنا. تو جانے سے پہلے میں نے کہا قرآن مجید کو تھوڑا سا پڑھ لوں، کیونکہ جو لرننگ ہے ریڈنگ وہ بہت ضروری ہوتی ہے، انسان کو فریش کر دیتی ہے. میں نے قرآن پاک کھولا. میرا ارادہ تھا 10 منٹ صرف آیتیں دیکھوں گا ایسی جس میں میٹلز کا ذکر ہوگا اور میں چلا جاؤں گا. 2 گھنٹے میں بیٹھا رہا. اتنا لطف، اتنی دھاتوں کا بیان قرآن میں، اتنے بہترین انداز سے. شروع کہاں سے کرتا قرآن؟ کہاں ترتقا، زمین و آسمان بند تھے، ہم نے ان کو کھول دیا. صرف ایک آیت ہے یہ، اس پہ گہرائی دیکھو. دنیا کے جو کائنات کے سیارے ہیں، کسی سیارے میں مرکری تارے کی بارش ہوتی ہے، کسی سیارے میں آگ کی بارش ہوتی ہے، کسی سیارے میں ہیروں کی بارش ہوتی ہے. زمین وہ واحد سیارہ ہے جس پر پانی کی بارش ہوتی ہے. کیا آسمان بند تھا، انہوں نے اس کو کھول دیا. قرآن میں رب فرمایا. اور پھر زمین بند تھی، انہوں نے اس کو کھول دیا. کیوں؟ اس میں نباتات نہیں ہوتی. اللہ نے نباتات عطا فرمائی. سائنس کے مطابق لوہا ہماری زمین کا حصہ نہیں تھا. یہ بہت کوئی سیارہ آیا تھا بہت بڑا، لوہے کا تھا، وہ زمین سے ٹکرایا، اس کا لوہا زمین کے اندر آ گیا. یہ سائنٹیفک تھیوری ہے. جب میں نے قرآن میں لوہے کا ذکر جہاں جہاں آیا تو پڑھا، دیکھا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہے کا سکھایا کہ ہاتھ سے لوہا نرم ہو جایا کرتا تھا، آپ جگہ بنایا کرتے تھے. اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوہا آسمان سے اتارا گیا. That was not the part of our trust. تو میں حیران رہ گیا. قرآن مجید میں تانبے کا ذکر موجود ہے، اور آج پوری دنیا کی انڈسٹری، تانبا نہیں نہ ہوگا آپ کی بجلی نہیں ہوگی. یہ ساری لائٹیں تانبے سے بنی ہوئی ہیں. کاپر ہے. لرننگ، بٹ یو شوڈ لرن. اب مجھے بتاؤ 2 گھنٹے بعد میرا قرآن پر ایمان کتنا بڑا ہوگا؟ یار میرا قرآن کب نازل ہوا؟ وہ 1400 سال پہلے. کن پہ نازل ہوا؟ جو اپنی بیٹیوں کو دفنا رہے ہیں. ان کا علم کا لیول کیا تھا؟ وہ کچھ نہیں تھا، گھوڑا، تلوار اور لڑائیاں بس. پورے عرب میں 10 بندے پڑھے لکھے تھے صرف. ان اجڑ اور گوار لوگوں میں ایسی باتیں نازل ہو رہی ہیں. Learn what you want to learn. یہ یاد رکھو تم نے کیا سیکھنا ہے. پریفرنس آپ نے اپنے سلیبس کو دینی ہے. آپ کا سلیبس آپ کے اساتذہ جس طرح پڑھاتے ہیں، اور اندر مت سنو کسی اور کی بات. جو چیز ہے وہ بھول جاؤ.
امام بخاری کا نام آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے اہم ترین کتاب ہے ہمارے نزدیک بخاری شریف۔ امام بخاری سے کسی نے پوچھا حضرت کچھ 6-7 لاکھ حدیثیں تو یاد ہوگی آپ کو، طریقہ بتائیں کون سا کھانا آپ کھاتے ہیں کہ آپ کی یادداشت تیز رہتی ہے؟ امام بخاری نے فرمایا کھانے کا تو نہیں پتا، میں باتوں کو دہراتا رہتا ہوں تو میری یادداشت تیز رہتی ہے۔ ویری سمپل، ویری سمپل۔ میرے پاس ایک بندہ آیا کہتا میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے، کوئی طریقہ بتائیں۔ میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ جی میں کپڑے کا تاجر ہوں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ کپڑا لے لو 200 روپے دے دو، 200 نہیں 100 دے دو، سارا دن یہی کرتے ہیں؟ ہاں۔ کیا پڑھا آپ نے؟ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا ہے۔ جب آپ ایم اے کرتے تھے تب کیا کرتے تھے؟ تب آپ سن یاد رکھتے تھے نا، قائد اعظم کب پیدا ہوئے، جنگ آزادی کب ہوئی، پاکستان آزاد کب ہوا، پڑھتے تھے روزانہ، یاد کرتے تھے؟ کہاں؟ بس میرے بھائی اس وقت دماغ چل رہا تھا، اب آپ نے دماغ ہی روک دیا ہے، کیسے اس میں یادداشت آئے گی؟ یہ جملہ لے لو میرا، there is no good or bad memory, there is trained and untrained memory۔ اچھی اور بری یادداشت کوئی نہیں ہوتی، طریقے سے اس کی ٹریننگ کی ہے یا نہیں کی، یہ یادداشت کی ڈیفینیشن ہے۔ روزانہ سیکھیں، سمجھیں باتوں کو، اور سمجھنے کے لیے اچھے دوست، اچھی کتاب کو اپنائیں۔ میں نے کتاب سے بڑھ کر آج تک کوئی اچھا دوست نہیں دیکھا۔ کتاب کو بھی پریشان نہیں کرتی، کتاب نیا نالج دیتی۔ پچھلے دنوں میں بیٹھا تھا، میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں پڑھوں جو کہ میں کسی کافر کو بیان کر سکوں۔ میرے سامنے ایک یہودی آ گیا، عیسائی آ گیا، ہندو آ گیا، وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعارف دے مجھے۔ اگر آپ کے سامنے مجھے آ جاتا ہے کیا تعارف دیں گے آپ مجھے؟ تعلق ہوتا ہے نا کسی سے۔ میں کرکٹر کا نام لیتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں کرکٹر کون ہے، شاید آپ مجھے اس کے ریکارڈ بھی سارے بتا دیں۔ میں ایک ایکٹر کا نام لیتا ہوں آپ کے سامنے، آپ اس ایکٹر کی ساری فلموں کی سٹوریاں بھی مجھے بتا دیں گے۔ اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی برحق ہمارا سب کچھ، ہمارا دین، ہمارا ایمان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تعارف دے، کیا تعارف دے کے مجھے بتائیں؟ اور یہ کتنی زیادہ ڈسکریجنگ بات ہے۔ اگر میں کہوں میرے آقا نے چاند کو 2 ٹکڑے کیے، آپ یہ بات مان لیں گے، آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ انگریز نہیں مانے گا، کیونکہ اس کے نزدیک چاند کو 2 ٹکڑے کرنا ناممکن بات ہے۔ تو کیا میرے حضور کی ذات کی تعارف صرف یہی ہے کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے؟ نہیں، آپ کی ذات کا تعارف بہت بڑا ہے۔ آپ نے اخلاق کو مکمل کیا، بحیثیت شوہر، بحیثیت باپ، بحیثیت تاجر، بحیثیت ایک حاکم، بحیثیت ایک جرنیل، ہر طرح سے آپ کا تعارف کامل ترین اور بہترین ہے۔ پڑھے تو صحیح۔ اور محبت معرفت کے بغیر کیسے کامل ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ جس میں محبت کا دعوے دار ہے، اس نے پڑھا ہی نہیں اس کے بارے میں، کامل کیسے ہو سکتی ہے؟ جب بیٹھ گیا میں نے کہا میں آج حضور کی ذات کے وہ واقعات پڑھوں گا کیونکہ جنرل واقعات کسی کو بھی سنائے جائے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک بندہ تھا، موٹا تھا، کھاتا بہت تھا، اپنی قوم کا سردار تھا۔ وہ آیا اور آ کے حضور سے کہنے لگا اے مسلمانوں کے نبی، مجھے اپنے گھر میں مہمان رکھنے۔ حضور کی عادت تھی کہ مہمانوں کو تقسیم کر دیتے، کچھ کو صحابہ کی طرف، کچھ کو مسجد میں۔ اس نے کہا میں نے آپ کے گھر میں رہنا ہے۔ حضور نے اسے قبول فرما لیا۔ شام کو اس نے سارا دودھ اور ساری کھجوریں کھائی۔ رات کو پیٹ اس کا بھاری ہو گیا اور بستر سوتے ہوئے گندا ہو گیا۔ بڑی عمر کا آدمی تھا، گھبرا گیا۔ جیسے حضور نے دروازہ کھولا پیچھے سے بھاگ گیا۔ آگے جا کے کنویں میں اس نے جب طہارت کی تو اس کو یاد آیا کہ میرے سونے کا ایک زیور گولڈ وہ حضور کے بستر پہ میں بھول آیا۔ اب وہ کیا کرے، کیسے جائے؟
کیونکہ ہم تو باتوں کا بتنگڑ بناتے ہیں نا. کسی میں کوئی کمی ہو نکال کر اس کی کمی کو اس کو ذلیل کرتے ہیں, اس کی اچھائیوں کو اگنور کریں گے اور اس کی کمزوریوں کو ہائی لائٹ کریں گے. ہم سچ بولتے نہیں ہیں, سچ مارتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانا ہے, دروازہ توڑنا. الفاظ کی اہمیت ہے, اثر لہجوں میں ہوتا ہے, کس طریقے سے آپ نے ان الفاظ کو ادا کیا. کوئی کہتے ہیں ہمارے دل بڑے صاف ہیں, ہم ہر بات منہ پہ کہنے کی آتی ہے. اور کیا فائدہ ہے ایسی بات کا جو اگلے کی زندگی کو بنجر کر کے تباہ کر دے. بعض باتوں کے بوجھ اپنے کندھوں پہ رکھنے پڑتے ہیں. ہماری بھی غلطی ہے, ہر ایک کو ہر بات بتا رہے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی آپ سے آگے بات پوچھتا ہے تو اس میں آپ کی مدد کرنی ہوتی ہے؟ ارے نہیں, یہاں آپ سے بات سنے گا, اگلے چوک پہ جا کے تماشا بنائے گا آپ کا. کیونکہ نمک ہر گھر میں ہے, مرہم ہر گھر میں نہیں ہے. پریشان ہو گیا کیسے جاؤں, لیکن جانا پڑا. وہاں پر گیا, دور سے کیا دیکھتا ہے کہ نبیوں کے امام ہیں اور میرا گند اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں. اپنے آپ کو لے کے دیکھیں, اگر آپ کے سامنے یہ واقعہ ہو کیا کریں گے آپ؟ حضور کہتے آ گیا, ہو جاتا, پیٹ بھاری ہو جاتا ہے, طہارت کر لی آپ نے, آئے بیٹھے میں آپ نے ناشتہ لے کر آتا. انداز دیکھیں کیا. فوراً کہتا ہے یا رسول اللہ, پہلے مجھے اور میرے قبیلے کو کلمہ پڑھا کے مسلمان تو کریں, باقی بات بعد میں ہو. حضور کی شان دیکھی. ایک بندہ مکے میں آتا تھا, جانور بیچتا تھا, تھوڑے منافع میں لے جاتا تھا. ایک دفعہ 2 اونٹ لے کر آیا, سامنے ابو جہل ٹکر گیا اس کو. ابو جہل کو اس سے 2 اونٹ بیچ دیے. ابو جہل کہتا کل پیسے لینا آگے. پردیسی تھا, ایک دن بڑی مشکل سے گزارا اس نے. اگلے دن ابو جہل کے پاس گیا, وہ کہتا کوئی پیسے نہیں, بھاگ جا. کہتا یہاں کوئی چودھری ہے, میں ان سے جا کے اپنی پرابلم بیان کروں. کسی نے کہا کھانا کعبہ کے گرد جتنے لوگ بیٹھے نا سارے چودھری یہ چلا جا. کیا اتبا عتیبہ ابو لہب وغیرہ بیٹھے تھے. کہنے لگا میں پھنس گیا ہوں, بندہ میرے پیسے کھا گیا. کون ہے؟ ابو جہل ہے. تو بڑے بدماش کے ہاتھ پھنس گیا. پھر کسی کو مذاق سمجھا. کہنے لگا وہ جو کعبے کی طرف بیٹھے نا ان کے پاس چلا جا, تیرا حل ان کے پاس ہے. کیا کہ تالی مار کے رکھتے. وہ کہتا ہے حل بھی بتاتے اور ہنس بھی رہے. کر ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چلا گیا. وہاں پہ نبیوں کے سردار ہمارے آقا کعبے تصویر پڑھ رہے تھے, وہ پیچھے بیٹھ گیا. کہتا ہے اچانک حضور نے اپنا چہرہ اور ایک ایسا جملہ بولا کہ مجھے لگا میری ماں نے مجھے پکارا. حضور فرماتے ہیں تو مجھے پردیسی لگتا ہے اور پریشان بھی لگتا ہے. رونے لگا. حضور کہتے رو رہا, چل پہلے گھر چل, پھر تیرا معاملہ سنیں گے. گھر جا کے اس کو کھانا کھلایا تھا. اب بتا کیا مسئلہ؟ کہا ابو جہل میرے پیسے کھا گیا. پہچانتا نہیں ہے ابھی. حضور کہتے آج میں تجھے پیسے لے کے دیتا ہوں. اب ایسا بندہ کوئی ساتھ جا رہا ہو نا, بڑی ڈنگے مارتا ہے, او میں نے اتنے پیسے چھڑائے ہیں, میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں. کہتا ہے بول میں رہا تھا, ان کی نگاہیں زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی, یہ خاموش تھے. اور ابو جہل کے گھر جا کے دروازہ نوک کیا. ابو جہل باہر آیا. میں نے ان کی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا اور فرمایا تو چودھری بنتا ہے لوگوں کے پیسے کھا کے, فوراً جا اس کے پیسے لا کے دے اور آئندہ مجھے تیری شکایت نہ ملے. ابو جہل کامتا ہوا گیا, پیسے لا کر دیے اور دیکھے اٹھے بھی حضور ہے, کام بھی اس کا کیا ہے. اور کیا کہتے ہیں, کیا ارشاد فرماتے ہیں, بھائی آپ کا کام ہو گیا, میرے لائف کو اور حکم مت بتائے. انداز دیکھیں, کوئی آواز لگاتا ہے اور یہی وہ مکے کے جادوگر ہیں, یہی وہ جادوگر ہے. کہتا چپ ہو جا, اگر یہ سچے نہیں تو روئے زمین پر کوئی بھی سچا نہیں. کتنے پیارے حضور کے اخلاق ہیں. بڑھ رہے ہو نا آگے, کامرس میں آگے بڑھنا ہے, انجینئرنگ میں بڑھنا ہے, میڈیکل سائنس میں بڑھنا ہے, بڑے بڑے ٹیکنیکل آدمی بن جاؤ گے, لیکن تمہارے میں کمی رہ جائے گی. تمہارے اندر سافٹ اسکل نہیں ہوگی, کمیونیکیشن اسکل نہیں ہوگی, سننے کی طاقت نہیں ہوگی, ٹیم لیڈ نہیں کر سکو گے, اچھے لیڈر نہیں بن سکو گے, پرابلم سالونگ نہیں کر سکو گے. یہ ساری باتیں نبی پاک کی ذات کے اندر موجود ہے. سن کے پڑھ کے دیکھنا. حضور جب کلام فرماتے ایک ایک لفظ آپ کا الگ الگ سنا جاتا تھا, لوگوں کو وہ کلام زبانی یاد ہو جاتا. کوئی آ کے کان پہ منہ رکھ دیتا, کچھ بولنے لگتا, حضور اس وقت تک کان نہ ہٹاتے جب تک وہ خود اپنا منہ نہ ہٹا لیتا تھا. ایک عورت جو مینٹلی چیلنج تھی, یعنی تھوڑی سی اب نارمل ہوگی, وہ آئی آ کر حضور کو باہر بلایا, بولنے لگی. اب ایک عورت جس کا دماغ صحیح نہیں ہے وہ کیا بات کر رہی ہوگی, حضور سن رہے, پسینہ نکلا, پسینہ ہمیدہ ہو گیا.
نہیں سنتا, آپ اتنی دیر سے سن رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ کوئی نہیں سنتا, میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ لسننگ, حوصلہ افزائی. مکے کے لوگ دنیا کا گند تھے. فلپ کے لکھتا ہے جس طرح آپ کے گھر میں مختلف جگہ ہوتی ہے, کچن ہے, بیڈ روم ہے, گراج ہے, اور ایک کوڑے کی باسکٹ ہے. کہتے ہیں عرب یہ دنیا کا کوڑا تھا جو اپنی سکی بیٹی کو دفن کر دے, کوڑا ہی ہوگا وہ, اور کیا ہوگا, بات بات سے قتل کر دے. ان لوگوں کو حضور نے کم پہنچایا. دیکھو صحابی انداز کیا تھا حضور کا, حوصلہ افزائی فرمانا, بات کو سننا, ہر حاجت کو پورا کرنا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, یہ مجھ سے آپ نے وعدہ کر کے جانا ہے, وعدہ کر کے, ارادہ نہیں. دیکھو آج کے بعد روزانہ 12 منٹ اپنے حضور کی ذات کو پڑھنا ہے. پڑھیں گے بغیر مانگے نعمت ملی آپ کو. آپ جو بڑے ہوئے تھے نا, آپ کے نے کہا تھا بیٹا تو محمدی ہے, بغیر مانگے ملے نا. کوئی حسن خوبی, کوئی دعا مانگی آپ نے, اتنی بڑی سعادت کی بات نہیں ہے کہ آپ حضور کی امت لیے. روزانہ 12 منٹ صرف کیا پڑھنا ہے؟ حضور کے حسن و جمال کو پڑھنا. آپ کی آنکھیں کیسی ہیں, آپ کا چہرہ کیسا تھا. جب حضور مسکراتے تھے نا, لگتا دانتوں سے نور نکل رہا ہے, اور اس نور سے در و دیوار روشن ہو جایا کرتے ہیں. کیسا پیارا چہرہ ہوگا. ایک صحابی کہتے ہیں حضور کے جتنے معجزے ہیں, ایک بھی معجزہ ظاہر نہ ہوتا, صرف آپ کا چہرہ دلیل نبوت کے لیے کافی تھا. کیسا چہرہ ہوگا, بڑو حسن و جمال. کیونکہ انسان حسن کی طرف جاتا ہے نا, گلگت جاؤ گے, مری جاؤ گے, حسن دیکھنے جاتے ہو. جب حسن دیکھو گے لڑک جاؤ گے. تو دنیا کے سارے حسینوں کو جس حسن کا حصہ ملا ہے ان کو تو پڑھو, اور پھر حضور کی سیرت کے کمال کو پڑھو. آپ جیسے لوگ, اللہ کرے آپ کا ذہن بنے, آپ تاجر بنے. چائنا میں ہر 50 میں سے ایک بندہ تجارت کرتا ہے. پاکستان اور انڈیا میں ہر 50,000 میں سے ایک بندہ تجارت کرتا ہے. ہماری یونیورسٹی تو ہمیں ذہن ہی نہیں دے رہی. آپ کو پتہ دنیا کی اہم ترین چیز کیا ہے؟ پیسہ. یہ جو باہر بنڈالے روڈ میں لوگ پھر رہے ہیں, باہر دکانیں لگا کے بیٹھے ہیں, یہ پیسے کے لیے بیٹھے ہیں اور کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ یہ سارے پیسے کے لیے گھوم رہے ہیں باہر. یہ بات جو ہو رہا ہے, روکو ان کو, پوچھ لو, ہر بندہ پیسے کے لیے. تو پیسہ کمانا کیسے ہے, لگانا کیسے ہے, بچانا کیسے ہے, خرچ کیسے کرنا ہے, یہ ہمارا ادارہ سکھا دے گا. اور بہت بڑی کمی ہے یہ. منی از امپورٹنٹ. جب بھی تجارت کی بات سنو, کچھ گھروں میں ٹرینڈ ہے, کراچی میں میمن کا بچہ تاجر ہی بنتا ہے. وہ نوکری کر لے تو اس کو باہر نکال دیتے ہیں. پنجاب میں شیخ فیملی کے عام لوگ تاجر بن جاتے ہیں, ورنہ تجارت کا ذہن نہیں ہوتا. آج میں آپ کو یہ کہہ کے جا رہا ہوں, ہمارے نبی نے فرمایا روزی کے 10 حصے نا, اس میں سے 9 تجارت کے اندر ہے. اب اسے ذہن بناؤ کہ اللہ توفیق دے گا, تاجر بنو. اور کوالٹی کے اندر بہت اسکوپ ہے, بہت اسکوپ. جب تجارت کرنے جاؤ گے تب اپنے نبی کی ذات کو دیکھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی تھی, ویسے تھے تاجر کے. حضور بی بی خدیجہ کے اونٹ لے کر گئے تھے تجارت کرنے کے لیے, اور جب واپس آئے غلام تھا, اس نے بتایا کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کیسے تاجر ہے یہ. پورا عرب تو چور ڈاکوؤں سے بھرا ہوا تھا. کہتا اتنا مال, اتنا پروفٹ انہوں نے کمایا ہے, یہ چاہتے تو آتے ہی نہ واپس, ادھر ادھر چلے جاتے. یہ سارے راستے آپ کے پیسے کی حفاظت کرتے رہے. حضور گئے مارکیٹ میں, اناج پڑا تھا, حضور نے ہاتھ اندر ڈال دیا, نیچے اناج گیلا تھا. حضور سے کہتے ہیں یہ کیا حرکت ہے, نیچے سے گیلا اوپر سے سوکھا ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں چلا, بارش ہوئی تو پانی اندر چلا گیا. صحیح کہہ رہا تھا. حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے, گیلے والے کو اوپر کر دو, سوکھے والے کو نیچے رکھو, گاپ کو پتہ نہیں چلے. اور پھر حضور نے وہ جملہ بولا جو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا کی ہر اسٹاک ایکسچینج, ہر مارکیٹ کے بعد مٹھے پہ لگا دو. حضور نے فرمایا ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں. بتاؤ تجارت میں جملے کی اہمیت پتہ چل رہی کیا ہے؟ 12 منٹ
اگر روز 12 منٹ پڑھو گے، 1 سال بعد سوچو کتنے حضور کے قریب ہو چکے ہو گے، اس ذات کا آپ کو پتہ چل چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ آج ہم نے سنا، سیکھا، سمجھا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد مالک مولا۔ ہماری اس اکیڈمی میں میلاد کا اجتماع ہوا، اے مالک مولا اس میلاد کے اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔